वेलकम टू मैंगो लाउंज। आज एक औरत का कत्ल हो गया। उसको कत्ल करने वाला कोई और नहीं, उसका अपना एक्स हस्बैंड था, जिसने बड़ी बेदर्दी से उसको गोली मारी। एक जवान लड़की जिसने अभी ज़िंदगी की बहुत सारी बहारें देखनी थी, अपनी जान गंवा बैठी। इस स्टोरी के बहुत सारे पहलू हैं, और जब मैंने ये स्टोरी सुनी, ज़ाहिर है अमेरिका में रहते हैं, ये पढ़ के ये सुन के बहुत दुख हुआ कि किस तरह से एक लड़की जो अपना हक चाहती थी। नदीम, आपने ये खबर सुनी? वो ना परसों आपसे ही मैंने ये ख़बर पहली दफ़ा सुनी, और ख़बर सुन के मेरा हाल वही हुआ जो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मल इंसानों का होता है, कि बड़ी अफसोसगी हुई। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको ये कह सकता हूँ कि मेरी हिम्मत भी नहीं हुई कि मैं मज़ीद उसमें तफसील में जाऊँ। तो लेकिन क्योंकि आज इस मौजू पे गुफ्तगू हो रही है, तो उसकी तफसीलात ज़रा आप बता सकती हैं? ये सानिया खान, पाकिस्तानी अमेरिकन 29 साल की खातून, जो कि एक फ़ोटोग्राफ़र थी। उनकी हाल ही में डिवोर्स हुई थी उनके हस्बैंड से। रहती कहाँ थी? ये शिकागो में रहती थी। अच्छा। और हाल ही में उनकी डिवोर्स हुई थी, पिछले मेरा ख्याल है मई में, उनके अपने हस्बैंड से। और जो सुनने में आता है वो इस चीज़ का उनको इतना गुस्सा था, या उनके एक्स हस्बैंड को, कि वो जॉर्जिया से शिकागो आए 15 घंटे की ड्राइव करके। उन्होंने ये प्लान बनाया और आके उन्होंने उनको गोली मारी और फिर अपने आप को भी गोली मार ली। अच्छा। How tragic। और ये बच्ची कहाँ की थी, कहाँ पली बड़ी? तो ये पाकिस्तानी अमेरिकन जो कि टेनेसी की रहने वाली थी। तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन इस डिस्कशन का वजह यही थी कि इस तरह के वाक़यात आप जब सुनते हैं, हम सब के बच्चे हैं, हम लोग अपने घरों में लड़के पाल रहे हैं, लड़कियां पाल रहे हैं, ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से हर कुछ अरसे बाद इस तरह की स्टोरी पॉपअप होती है, जिसमें एक औरत को मार दिया जाता है, एक औरत के साथ ज़्यादती की जाती है, और सब लोग बैठ के उसको देख रहे होते हैं। आपका क्या ख्याल है? देखिए, ये तो बिल्कुल वो योगी बेरा की ज़बान में मुझे लग रहा है कि इट्स डेजा वू ऑल ओवर अगेन, क्योंकि यही एग्जैक्ट गुफ्तगू हमने एक साल पहले भी की थी, जब वो इस्लामाबाद में वो बेचारी लड़की के साथ नूर मख्तम के केस में जिस तरह बेदर्दी से, बर्बरियत से उसको मारा गया था। तो वही कहानी बार बार रिपीट होती है, और ये तो पाकिस्तानी अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट में है, तो इसलिए हम इस पे गुफ्तगू भी कर रहे हैं। वरना तो दुनिया के किसी भी शहर के किसी भी अखबार को उसके 6 या 7वें पेज को देखें तो ये कहानी तो बड़ी कॉमन सी कहानी है। स्टेरियोटिपिकल हमारे लिए उसकी कहानी यूँ बनती है कि ये ज़रूर होगा कि इस बच्ची के वालिदैन ने और उसके भाई बहनों ने उसका साथ ना दिया हो, ये जानते हुए कि उस पे जुल्म हो रहे हैं। ये आम तौर पे देखा जाता है कि उसने तन्हा ये जंग लड़ी होगी। और आपके कहने से मुझे ये भी पता चला कि वो पली बड़ी है टेनेसी में, गालिबन चैटनूगा में, लेकिन रह रही थी शिकागो में आफ्टर डिवोर्स। उसमें भी कुछ पहलू न होंगे कि क्यों अपने ख़ानदान से दूर रह रही थी। तो कोई अनोखी बात तो है नहीं। तो ये कहानी बार बार क्यों रिप्ले होती है, उसकी जो साइंटिफिक साइकियाट्रिक एस्पेक्ट है उसमें डॉक्टर मसूद से हम कुछ पूछ सकते हैं। मसूद, क्या ख्याल है, व्हाई इज़ दिस सच अ रिकरिंग थीम इन द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड, एंड स्पेशली वेयर इट परटेन्स टू आवर ट्रेडिशंस, द पाकिस्तानी अमेरिकन एक्सपीरियंस? नदीम, पहली बात तो ये है कि बहुत ही ट्रेजिक है। दो यंग प्रॉमिसिंग लोग जिनके पास अभी पूरी ज़िंदगी जिन्होंने जीनी थी, शुरू की थी, उनका ऐसा अंजाम हो जो अब जहाँ तक हम उसके सारे अवामिल को देखें, सारे फैक्टर्स को देखें, मुझे इसमें 3 चीज़ें नज़र आती हैं। मुझे फैक्ट्स इतने ज़्यादा इस केस के तो नहीं पता, लेकिन जितने पता हैं वो काफ़ी हैं इसके ऊपर एक अच्छी और मीनिंगफुल गुफ्तगू के लिए। तो मुझे जो 3 चीज़ें समझ में आती हैं उसमें से एक ये है कि जब व्हेन शी वाज गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम इन हर मैरिज, उनको सपोर्ट नहीं थी, अपने फैमिली, अपने लव्ड वंस की तरफ से सपोर्ट नहीं थी उस चीज़ को टर्मिनेट करने की। डिवोर्स जो है
وہ ان اٹ سیلف ہمارے ہاں بہت ہی بڑا اسٹگما ہے اس کے ساتھ اٹیچڈ. یقیناً دو لوگ اکٹھے جب فیصلہ کرتے ہیں زندگی کو ساتھ گزارنے کا تو ایک بڑی کمٹمنٹ ہے, سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے, اور پھر اس کو چلانے کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے. مگر اب آپ دیکھیے, میں کچھ سٹیٹس دیکھ رہا تھا. امریکہ میں ڈیورس کا ریٹ آلموسٹ اسٹڈی چل رہا ہے کچھ عرصے سے 50% کے آس پاس, 50% کے آس پاس. میں دیکھ رہا تھا کہ پاکستانی امریکن جو ہیں, دوز پاکستانی امریکنز who were actually born in پاکستان. اب اس کو مجھے نہیں پتا کہ یہ صرف پاکستان ہی کے بارے میں بات ہے یا پھر ایکسپیٹ اسپیشلی سب دیسی, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, ایک ہی سا کلچر ہے ہمارا, تو یہ ان سب پہ اپلائی ہوتی ہے. لیکن وہ سٹیٹس یہ تھیں کہ وہاں کے بورن ہوئے ہوئے بچے یہاں پہ جو شادیاں کرتے ہیں ان میں ڈیورس ریٹ تھا تقریباً 37%. دس واز اے اسٹڈی ڈن اسٹارٹنگ ان آئی تھنک 2002 اینڈیڈ ان 2013. تو کافی لمبے عرصے کے لیے دیر واز اے گڈ, جو سائز تھا, سیمپل سائز, وہ کافی بڑا تھا, تو کافی ریزنیبل ہے اسٹڈی. اچھا, پھر جو امریکہ میں پیدا ہوئے بچے تھے, دیسی بچے تھے, ان کا ڈیورس ریٹ اٹ واز آلموسٹ ان اپر 40s, ویری کلوز ٹو دا ڈیورس ریٹ ان امیریکا ان جنرل. تو اب اس کو دیکھا جائے تو ڈیورس جو ہے ایک بہت بڑی حقیقت ہے آج کل کے زمانے میں. جب آپ کسی ایسی چیز میں جاتے ہیں, شادی جیسے بندھن میں, شادی جیسے کانٹریکٹ میں, شادی میں جاتے ہیں, تو آپ اچھی نیت کے ساتھ سوچ سمجھ کے جاتے ہیں ٹو دا ایکسٹینٹ دیٹ یو آر کیپیبل آف. کون شادی کرتا ہے یہ سوچ کے چلو کوئی بات نہیں اگلے سال طلاق دے دوں گا یا دے دوں گی, تو اب سوچ سمجھ کے جاتے ہیں. لیکن ایسے بھی بہت سارے مواقع ہوتے ہیں جہاں یہ کام نہیں کرتی. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ڈیورس ریٹ اتنا ہائی کیوں ہے, پاکستان میں کیوں نہیں ہے, انڈیا میں کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کی کلچرل وجوہات ہیں, لیکن ٹو می واٹ اٹ سیز از کہ بہت ساری لیس دین آئیڈیل میرجز ہیں جو توہن و کرہن مجبوری میں لوگ چلاتے رہتے ہیں, برداشت کرتے رہتے ہیں, جو شاید دونوں پارٹنرز کے لیے ایکچولی ہیلدی نہیں ہے. بٹ چونکہ کلچر کی ڈیمانڈ یہ ہے, شادی کا انسٹیٹیوشن جس طرح سے دیکھا جاتا ہے ہمارے علاقوں میں, اس کی ڈیمانڈ یہ ہے, تو اس کو چلاتے رہتے ہیں. یہاں پہ اس چیز کا پریشر کم ہے. اگر شادی آپ کی زندگی کو انہینس نہیں کر رہی, آپ کی زندگی کو میں خوشی نہیں لا رہی, آپ نے کوشش کر لی جتنی آپ کر سکتے تھے اور پھر بھی وہ نہیں چل رہی, تو مناسب یہ ہے کہ آپ الگ ہو جائیں. یہاں پہ فلسفہ یہ ہے. تو اب اس کو سامنے رکھیں تو ہمیں پریپیئرڈ ہونا چاہیے آلموسٹ کہ کچھ شادیاں کام نہیں کریں گی, اور جب کام نہیں کریں گی تو وی نیڈ ٹو بی میچور اباؤٹ اے ہیلدی سیپریشن. ان کی بھی جو اس کے تھرو جا رہے ہیں, اور یہ فرض ان کا بھی بنتا ہے جن کے وہ بچے ہیں, جن کی فیملی سے ان کا تعلق ہے, جن کے وہ دوست ہیں, انہیں اس زندگی کے مشکل پروسیس میں ان کی سپورٹ چاہیے, اور یہ سپورٹ ملنی چاہیے. تو ایک تو ایلیمنٹ ہے سوسائٹی کے سٹگما کا, جس نے کچھ پارٹ پلے کیا ہوگا اس بچی کی ابیوسو میرج کو پرولونگ کرنے میں, اس بچی کی ڈیفیکلٹ ڈیسیجن جو تھا سپریشن کا وہ لینے میں, اور اس جو ایکس ہسبینڈ تھے ان کے, انہوں نے بھی جو فیس کیا ہوگا اپنے ڈیورس کے بعد, وچ مائٹ ہیو ایکچولی, جو ایک ریزن ہو سکتی ہے, ایک ایلیمنٹ ہو سکتا ہے اس حد تک جانے کا ان کے. تو ایک تو چیز ہے سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ. دوسری چیز جو مجھے سمجھ میں آتی ہے وہ ہے جو ہماری اپروچ, اسپیشلی اگین دیسی اپروچ ہے مینٹل ہیلتھ کی طرف. کوئی بھی ریلیٹیولی ایموشنلی ویل ایڈجسٹڈ شخص جو ہے وہ اپنے آپ کو, مطلب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیورس کی پرسنٹیج اتنی ہائی ہے, اور ظاہر ہے اتنی بہت ساری ڈیورسز اس طرح سے اینڈ اپ نہیں ہوتی ہیں. ایک ڈیورس جو ہے وہ ایمیکیبلی بھی ہو سکتی ہے, اس طرح سے بھی ہو سکتی ہے کہ دونوں پارٹنرز اس کو مانے اس بات کو کہ غلطی کسی کی نہیں ہے, قصور کسی کا نہیں ہے, ہم نے زندگی شروع کی ایک اچھے وعدے کے ساتھ, اب نہیں چل رہی تو ہم الگ ہو رہے ہیں.
اس طرح سے الگ ہوں، پھر بھی ایک دوسرے کے ویل وشر رہیں، میاں بیوی نہیں، رومانٹکلی انوالو نہیں، ویل وشر رہیں، اور اگر بچے ہیں تو بچوں کے لیے اچھے پیرنٹ رہیں. یہ بھی پاسبل ہے اور زیادہ تر ایسا ہوتا ہے. تو کیا وجہ تھی کہ اس انسٹنس میں یہ نہیں ہوا؟ اس دفعہ وہ شخص جو تھا، جو ایکس ہسبینڈ جو تھا، اس نے اتنا ایکسٹریم سٹیپ لیا، قتل کیا اور سوئسائڈ کی. تو ایک اس میں بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ مینٹل ہیلتھ کا، مینٹل ہیلتھ کی طرف ہمارے ایٹیٹیوڈ کا، مینٹل ہیلتھ کے ایشوز کو ریکگنائز کرنا اور اس کا ٹریٹمنٹ سیک کرنا، اس کا وہ اس میں ایک دوسرا بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اچھا، پھر اس میں ایک تیسرا ایلیمنٹ ہے. آئی وانٹ ٹو ٹریڈ دس ویری کیئرفلی بیکاز میں نہیں چاہتا کہ یوں لگے کہ ہم وکٹم کو بلیم کر رہے ہیں، لیکن جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا ہے کہ جو جس بچی کی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ان کا سوشل میڈیا پہ ایک پریزنس تھی، اور ان کی جو پروسیس تھا میرج کا، ابیوسو میرج کا، ڈیورس کا، ڈیورس کے بعد ان کی جو اپنی جو جس طرح سے ان کو مشکلات رہی میرج میں، وہ انہوں نے شیئر کی سوشل میڈیا پہ. اور اب اس کا کیا ایفیکٹ ہوا ایک ایسے شخص پہ جو سائیکولوجیکلی شاید آلریڈی کمزور تھا یا پھر بہت سٹریس میں تھا، اس کے اوپر اس کی کیا رہی ہوگی، یہ اثر کیا پڑا ہوگا، وہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اب دیکھیے، ڈیورس کے بعد ہماری سوسائٹی میں ایکسیپٹیبلٹی جو ہے دونوں کپل کے، مطلب دونوں کی، بچی کی بھی اور بچے کی بھی، وہ اتنی اچھی نہیں ہے. ایک ڈگری کی آئسولیشن فیل کرتے ہیں دونوں، ایک ڈگری کا فیلئر فیل کرتے ہیں دونوں، یا کر سکتے ہیں دونوں. تو ایک بہت ولنریبل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں. اور اگر آپ آلریڈی کچھ ڈگری کی سائیکولوجیکل وہ ہے آپ میں، یا تو امیچورٹی ہے یا پھر سٹریس نے آپ کو اتنا پرابلم دے دیا ہے، تو ان کے لیے شاید اس چیز کے ساتھ ڈیل کرنا اور بھی مشکل رہا ہو. تو ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ، albeit we have to be very delicately handle this. ایک چھوٹا سا ایلیمنٹ would be کہ what is appropriate, not appropriate to share with on social media with people at large. تو یہ بھی اس میں ایک رہا ہوگا. اب کیا ہے، اب جتنی چاہے چھان کرو، اب جس کو چاہے دوش دھرو. تو ہم اس کے چیزیں تو بہت دیکھ سکتے ہیں، لیکن پرائمری چیز جو ہے وہ دکھ ہے اس فیملی کا، وہ بچی جس کی جان گئی، اس فیملی کا جن کی بیٹی گئی، اس فیملی کا جن کا بیٹا گیا. آپ نے بہت انالوجی کی بات کی، بہت اچھی، کہ ہم لوگ ایگزیکٹلی سملر گفتگو کر رہے تھے 1 سال پہلے جب وہ ایک اور بچی کا، نور مقدم کا مرڈر ہوا تھا. اچھا، اس میں ایک چیز تھوڑی سی آسان ہو گئی تھی لوگوں کے لیے، وہ یہ تھی کہ وہ جو پرپیٹریٹر تھے جنہوں نے یہ کیا، اس کو مورد الزام، اس کو بلیم کرنا. یہاں پہ جس نے یہ کیا اس نے اپنی بھی جان لے لی. تو it points more to the issue of just mental health, psychological maturity, mental health, our ability to recognize and seek help when we need to or not, جو دیسی فیملیز میں ہوتا ہے. تو وہ یہاں پہ وہ چیز تھوڑی سی ڈفرینس اس وجہ سے ہے. I would be actually interested in knowing, چونکہ یہ چیز بالکل تازہ ہے، ہماری پہلے بات نہیں ہوئی، جو کبھی کبھی ہو جاتی ہے پہلے لیکن اس دفعہ نہیں ہوئی، کہ جو اس کا پہلا ایلیمنٹ ہے سوسائٹی کا ایٹیٹیوڈ ڈیورس کی طرف، فیملی کا، فرینڈس کا ایٹیٹیوڈ ڈیورس کی طرف، اور سپورٹ اس کپل کے لیے جو ڈیورس کے لیے جا رہا ہے، وہ اس کے بارے میں آپ کیا کہیے گا؟ تو مسعود، مجھے یہ محسوس ہوا آپ کی شائستہ اور خوبصورت گفتگو سن کے کہ آپ انفارچونیٹلی تھوڑا ایک ٹینجنٹ پہ نکل گئے. یہ کانورسیشن میرے ذہن میں ایسی نہیں ہے کہ جس کا اسپیسیفکلی تعلق ڈیورس سے ہے یا مینٹل ہیلتھ سے ہے یا وکٹم بلیمنگ سے ہے. واٹ یو سیڈ ڈڈ ساؤنڈ لائک لٹل بٹ آف وکٹم بلیمنگ انفارچونیٹلی، کہ ایک سوشل میڈیا میں ایک بچی نے کچھ لکھ کیا اور کیسا ہیبتناک چیز لکھ گئی کہ وہ قتل کر دی جائے اس بات پہ. تو یہ تو آبویسلی ان ایکسیپٹیبل ہوگی. میرے لیے یہ سارا قصہ سے سمپل سا ہے
کہ ایک کہانی بار بار ریپیٹ ہوتی ہے کہ ایک مرد نے ایک عورت کو قتل کر دیا. بے شک کچھ بھی ہو اس کا کانٹیکسٹ یا بیک گراؤنڈ, کبھی یہ خبر سننے میں آتی ہے کہ ایک عورت نے ایک مرد کا غصے میں آ کر قتل کر دیا؟ کبھی نہیں آتی یہ خبر, رائٹ. آج سے کوئی 20 سال پہلے ایک بڑی اچھی خبر آئی تھی کہ ایک انتہائی خبیث میاں تھا, ایکس مرین, اپنی بیوی کو مارتا تھا ریگولرلی شراب پی کے, اور اس بیوی کا نام تھا لورینا بابٹ. اور جب وہ دھت تھا شراب میں تو ایک ہوپ فلی بہت زیادہ شارپ چھری سے نہیں بلکہ ایک ڈل چھری سے اس نے اس کے میل آرگنز کو ڈیٹیچ کر دیا اس عورت نے, لورینا بابٹ نے. تو ایسا تہلکا تھا پورے امریکہ میں, اف یو ریکال, آپ تو ننھے سے تھے اس وقت, مجھے یاد ہے کہ یہ اتنی انوکھی خبر تھی کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ کسی عورت نے ایسی جرت دکھائی کہ اس پہ ظلم جو کرتا تھا شخص, اس کے میل آرگنز کو اس نے ایک چھری کے ساتھ ڈیٹیچ کیا جا کے. اور آئی ہیو ٹو کنفیس کہ جب میں نے یہ پہلی دفعہ خبر سنی تھی میرے دل میں ایسی ٹھنڈک آئی تھی کہ لورینا بابٹ جیسی عورتیں اگر اور ہو جائیں نا تو مرد جو اس قسم کے ذلیل ہیں, جس کو آپ بڑے پیار سے ابھی یاد کر رہے تھے کہ بیچارہ ننھی سی جان نے اپنی جان بھی لے لی, میں تو کہتا ہوں سفر کر کے مرتا, بے دردی سے اس کو مارتے تو زیادہ میرے دل کو بڑاس نکلتی. لیکن پہلی دفعہ ہوا کہ لورینا بابٹ جیسی عورت کھڑی ہوئی, اس نے کہا کہ میں انتقام خود لوں گی, کہ سوسائٹی میرا انتقام نہیں لیتی کبھی, سوسائٹی میرے ساتھ ہوتی نہیں ہے. ہمارے اپنے کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو عورتوں کو تو ننھی سی عمر سے ذلیل کرنا شروع ہوتے ہیں. ہمارا پاکستانی امریکن کانٹیکسٹ کا ذکر آیا, ہندوستان میں بھی یہی حال ہے. سندھ میں کاروکاری ہوتی ہے, اس کی ڈیٹیل جانے میں بھی مجھے اتنا دکھ ہوگا کہ میں نہیں جانا چاہتا. آنر کلنگز, بھائی اپنی بہن کو خود اپنے ہاتھوں سے مار دیتا ہے جا کے, چچا جا کے اپنی بھتیجی کو مار دیتا ہے, باپ اپنی بچی کو مار دیتا ہے. اور آپ جب سوچیں, اور ماں بھی ملوث ہوتی ہے, ماں تو خیر پتہ نہیں کتنی ملوث ہوتی ہے, وہ یوزلی وکٹم ہی ہوتی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اس کلچر سے ہم آئے ہیں, زیادہ تر پاکستان میں مسلمان ہیں, مسلمان جو لاز جو ہیں وہ ایسے مسوجنسٹک لاز ہیں کہ ان کو ڈسکرائب کرتے ہوئے بھی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کو کیا بتاؤں کہ جی یہ آپ کی ٹریڈیشن ہے. ان کی گواہی آتی ہے, ان کے انہیریٹنس ریٹس آر 1/3 آف واٹ دا مین انہیریٹ, یہ بچپن سے ان کو بتایا جاتا ہے. اور ٹھیک ہے, ٹیک سم تھنگ ایز اسٹریٹ فارورڈ ایز ریپ. اب یہ آپ کے جو قصاص اور دیات لاز ہیں جس کے تھرو ضیاء کے وقت کے بعد سے ریپ وکٹمز اینڈ اپ گوئنگ ٹو جیل, جی یہ تو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں. اور یہ سارا مین میڈ اسٹیوپڈ بگٹڈ لاز ہیں جس کی ضرورت ہے. ریپ کا جو لا ہے کہ ایک لڑکی جو ریپ ہوئی ہے, جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, وہ اگر کورٹ کو اپروچ کرے, اٹ از آن ہر ٹو پروڈیوس 4 میل witnesses who saw the act of rape occur. اب آپ سوچیں کہ یہ کس قسم کا جاہلانہ لا ہے کہ وہ الو کے پٹھے بغیرت 4 مرد جو دیکھ رہے تھے, جن الو کے پٹھے بغیرتوں نے روکا نہیں اس ریپ کو, اب وہ کورٹ میں آ کے گواہی دیں گے کہ جی ہاں جی یہ لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا. یہ تو آپ کا اتنا انٹینسلی ان انٹلیکچوئل شرمناک لاز ہے. اس بیک گراؤنڈ سے تو ہمارے لوگ آتے ہیں, آنر کلنگ سے, کاروکاری سے. لڑکیاں پونز ہوتی ہیں, ان کے لیے کوئی چیز نہیں تھی, اتنا بیچاریوں کو گراتے, اسے بیچی جاتی ہیں. عام طور پہ جہاں سے یہ ریلیجنز آئے ہیں مڈل ایسٹ سے, ایک لڑکی کی قیمت کوئی 10 اونٹ ہوتی تھی, دوسری کی 12 بھیڑیں ہوتی تھیں, تیسری کی 30 اونٹنیاں ہوتی تھیں. اس قسم کے بیک گراؤنڈ سے آتے ہیں. تو عورتوں کو تو آپ نے کبھی کوئی عزت ہی نہیں دی. مردوں کو پورا لائسنس ہے کہ وہ جی شیر کا بچہ ہے, اس کو تو غصہ آ جاتا ہے تو یہ تو بس غصے میں آ جاتا ہے. اس قسم کے لڑکے تیار ہوتے ہیں. مونا آپ کچھ ڈس ایگری کریں گی میری باتوں سے؟ ندیم, ابھی جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ قصہ ہوا, میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جس طرح سے اس میں ہمارا سوسائٹی کا کتنا قصور ہے کہ یہ واقعہ ہوتا ہے. جب بار بار اس طرح کی ہمیں خبریں سننے کو ملتی ہیں, اس میں بہت سارے لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں, فیملیز, رشتہ دار, فرینڈس, جو کہ ایک لڑکی جب ڈیورس سے گزر رہی ہوتی ہے اس کو سپورٹ نہیں ملتی ہے. ہمارے کلچر کی تو یہ بات ہے کہ جب بچی بڑی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ہم صرف یہ سکھاتے ہیں کہ بھائی کی اور باپ کی عزت کرنی, اور وہ جو کہہ رہے ہیں اسے اس کی کسی بات کو منع نہیں کرنا.
اور جب شادی کی جاتی ہے تو ماں باپ کے یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ اب تم جا رہی ہو, جب تمہاری صرف لاش ہی واپس آنی چاہیے. تو اس لڑکی کو ہم کیا بتا رہے ہیں کہ اگر جس ہسبینڈ سے اس کی شادی ہو رہی ہے اس کو وہ نہیں پسند آیا, وہ برا آدمی نکلا, تو آپ اس کے پاس کیا چوائسیز ہیں؟ اگر اس لڑکی نے جرت کی ڈیورس لینے کی تو اس کو سوسائٹی نے اور اس کو ایک آدمی نے, ایک مرد نے اس کو یہ سزا دے دی کہ تم اس قابل نہیں ہو کہ زندگی جی سکو. اس کا صرف یہ قصور تھا کہ وہ ڈیورس کے بعد ایک خوش زندگی گزار رہی تھی. وہ مرد ایک ڈپریشن میں تھا, لیکن جتنا سوشل میڈیا کی پریزنس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ڈیورس کے بعد شی اسٹارٹڈ انجوائنگ ہر لائف. اس کا قصور یہ تھا جو کہ وہ انسان جو کہ ایک ڈپریشن میں تھا وہ یہ برداشت نہیں کر سکا. مونا آپ نے جو کہا بالکل درست کہا کہ یہ جو ننھی بچیاں جب پالی جاتی ہیں تو ان کے اوپر جو بوجھ ڈالا اس بات کا جاتا ہے کہ وہ انفیریئر کریچرز ہیں مردوں کے مقابلے میں, اور ان کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ بس برداشت کرو اور بس کام چلتا رہے گا. یہ جو قصہ ہے اس بیچاری بچی کے قتل کا, وہ کوئی بالکل بھی انوکھی بات کسی بھی کانٹیکسٹ میں نہیں ہے. یہاں اس ملک کے کانٹیکسٹ میں وہ بڑی عام سی بات ہے کہ جلال میں آ کے ایک مرد ایک عورت کو قتل کر دیتا ہے. اور یہ جو قتل اور غارت گری کا جو سلسلہ ہے, جو میں نے پہلے بھی کہا, یہ ایکسکلوسیولی میل ڈومین میں ہے. یہ عورتیں نہیں کرتی, عورتیں نرچررز ہوتی ہیں, وہ عورتیں جان بچاتی ہیں دوسروں کی. یہ قتل اور غارت گری صرف میلز کرتے ہیں. اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ صرف انسانوں کا بھی یہ ایکسکلوسیو ڈومین نہیں ہے, یہ تو موسٹ میمیلین سپیسیز میں یہی حال ہے کہ اب اگر افریقہ جائیں اور ایک ببر شیر جو ہے جب کسی ٹرائب پہ قبضہ کرنے آتا ہے تو اس ٹرائب کے سارے بچوں کو بھی مار دیتا ہے, اکثر فیمیلز کو بھی قتل کرنے کی کوشش کرتا ہے, اینڈ سو آن. تو ہماری ہیومن سپیسیز میں بھی وہی بیہیویئر بیسکلی دیٹ دا میل wants to create violence by way of exhibiting his maleness or manliness. So at some point we should talk about solutions here. کہ this is unending. جی بالکل, اور کہ یہ بات ختم ہی نہیں ہوتی کبھی. بالکل, اور یہی مسعود سے پوچھنا چاہیے کہ آپ بتائیں کہ اس چیز کو ندیم نے جیسے کہا یہ تو ہماری نیچر میں ہے, اسی طریقے سے جانور میں, آپ کے نیچر میں نہیں, مردوں کے نیچر میں. ہاں, یہ تو مردوں کے نیچر میں ہے, اگر ہم جانوروں کی بات کریں یا انسانوں کی. اس کی وجہ سے تو لڑکیوں کا, عورتوں کا قتل عام ہوتا جا رہا ہے. تو اس کو کیسے چینج کیا جائے؟ کون سی ایسی چیز ہے جو کہ مائیں اپنے بیٹوں کو ریز کریں, ان کو پتہ ہو کہ کیا چیز کس طرح سے کرنے کے, آگے وہ ایک عورت کی عزت کرنا سیکھیں, بیوی کو مقام دینا سیکھیں, آگے بیٹیوں کو شفقت سے پالنا سیکھیں. دیکھیے, جب بھی وہ کیا کہتے ہیں امریکہ میں نا کہ انف بلیم ٹو گو اراؤنڈ, کہ ہر اتنی جب بھی کوئی اتنی زیادہ ٹریجک چیز ہوتی ہے تو اس کی اتنی لیئرز اور فیسٹس ہوتے ہیں کہ آپ ملٹیپل لیولز پہ اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ایک بات جو آپ نے کی, ندیم نے کی, آپ نے کی, وہ ہے ہماری سائیکی میں, چاہے کانشیسلی چاہے کچھ انکانشیس لیول پہ, لڑکیوں کا مقام, عورتوں کا مقام سوسائٹی میں, اور وہ چیزیں جس کی آدمی کو سارٹ آف اجازت ہے. غیرت کا لفظ, کہ اگر آپ غیرت کے نام پہ قتل کر دیں, میرے خیال میں جو پاکستان پینل کوڈ ہے اس میں تو اس کے لیے کچھ رعایت بھی ہے کہ اگر آپ نے غیرت کی وجہ سے قتل کیا ہے تو اس کی سزا شاید اس میں کچھ معافی بھی ہوتی ہے, کچھ ایسا بھی ہے. ڈونٹ کوٹ می, مطلب ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, لیکن تو یہ چیز جو ہے اس کو کریکٹ کرنا, یہ ایک ایلیمنٹ ہے اس میں. دوسرا ایلیمنٹ جو اس کیس میں تھا, جس میں وہ بچی ایک ابیوسو ریلیشن شپ میں کافی عرصہ رہی اور اس کے بعد بھی شاید مشکل زندگی گزار رہی تھی, وہ ہے ایلیمنٹ ڈیورس کو سمجھنے کا کہ یہ بہرحال ایک زندگی کا حصہ ہے, اور سپورٹ کرنے کا. اگر آپ دیکھیے, وہ ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے, جب کوئی شادی کرتا ہے تو یہ سوچ کے کرتا ہے کہ وہ اس شادی کو اپنی حد المقدور اپنی کوشش کرے گا, اپنا بیسٹ دے گا اور اس کو چلانے کی کوشش کرے گا. لیکن اب ہم سٹیٹس کی بات کر رہے تھے, اب 37% شادیاں پاکستانی بورن امریکنز کی نہیں چلتی ہیں. یہ سوسائٹی آپ کو پریشرائز نہیں کرتی ہے آپ شادی کو چلائیں. اگر وہ اچھی نہیں ہے, ایک دوسرے کے لیے عزت پیار نہیں ہے, انہینس نہیں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے اوپر بوجھ بن رہے ہیں,
تو آپ الگ ہو جائیے, وہ دونوں کے لیے بہتر ہے. اس چیز کی ایکسیپٹنس ہماری دیسی سوسائٹی میں بھی بہت ضروری ہے. پہلے آپ اپنے بچوں کی, اپنے پیاروں کی ہیلپ کریں شادی کو مینٹین کرنے میں, لیکن جب وہ یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ یہ نہیں مناسب تو پھر ہیلپ کریں ایمیکیبلی, اچھے طریقے سے الگ ہونے میں, ان کو سپورٹ کریں اس ٹرانزیشن کے ساتھ ڈیل کرنے میں. یہ دوسرا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. مونا, آپ نے ذکر کیا تھا پہلے ایک دفعہ بات ہو رہی تھی کہ کیسے ایک کسی پارٹی میں آپ نے دو لوگوں کی گفتگو سنی جو کہہ رہی تھی کہ بھائی وہ ہمارے, آپ ہی بتا دیجئے مجھے. ہماری بات اسی بارے میں ہو رہی تھی کہ کس طرح سے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے کلچر میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, ان کے لیے ڈیورس ایک ہونا کتنی بڑی بات ہے. اور جب ایک عورت کی ڈیورس ہو جائے تو سارا الزام دیا جاتا ہے کہ اسی میں کوئی پرابلم ہوگی, اسی کی وجہ سے ہوئی ہوگی. پہلی تو یہ بات ہوتی ہے. دوسری, جب ایک دفعہ اس کی ڈیورس ہو جائے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں کے ساتھ اتنا مشکل کر دیا جاتا ہے کہ میرا اپنا یہ پرسنل ایک واقعہ ہے کہ مجھے کسی نے کہا کہ بھائی اب یہ نہیں, کسی کی ہوئی ہوئی تھی کہ یہ نہیں کرنا کہ بھائی اپنا گھر بچا کے رکھو, بعد میں کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرانا. تو میں نے اس عورت سے کہا کہ اس بات کا کیا مطلب ہے تمہارا, کہ کس کو تم قصوروار ٹھہرا رہی ہو اور کس کو تم کہہ رہی ہو کہ کوئی خراب ہو جائے گا. کہ ایک عورت ہو کے کسی عورت کے بارے میں یہ سوچ رکھ سکتے ہیں کہ اگر کسی کی ڈیورس ہو گئی ہے تو کیا اس کا کوئی کیریکٹر نہیں ہے, وہ جا کے وہ صرف اسی لیے اویلیبل ہے کہ وہ ہر گھر باقی لوگ گھروں کو خراب کرے گی. تو یہ ایک بہت ہی عجیب سا, میرا بہت پرانی بات ہے, جب میں امریکہ آئی تھی تو جب میں نے پہلی دفعہ یہ سنا تو مجھے بہت برا لگا کہ ایک عورت ہی ایک عورت کو کتنا نیچے گرا دیتی ہے مقام میں. تو ہم پھر مردوں کو روتے ہیں کہ مرد عورت کو عزت دے, کیونکہ عورت تو خود اپنی عزت نہیں کرتی اور باقی عورتوں کی بھی نہیں کرواتی. جو ایک میسج میں چاہتا ہوں جو بہت ضروری ہے, جو ہماری دیسی کمیونٹی کے لیے بہت ہیلپ فل ہوگا, وین یو آر گوئنگ تھرو اینی اسٹریس ان لائف, ڈیورس, سپریشن, آپ نے کہا کہ یہ صرف ڈیورس کی بات نہیں ہے, سپریشن آف اینی کائنڈ آفٹر کلوز انٹیمیٹ ریلیشن شپ, تو وہ ایک بہت ٹرومیٹک ایونٹ ہے. جو ہائرارکی ہم بناتے ہیں ان سٹریسرز کی جو ایک انسان کی لائف میں ہوتے ہیں, ڈیورس از یہ تو ٹاپ 3 میں آتی ہے. تو اگر آپ اتنے بڑے سٹریس سے گزر رہے ہیں تو آپ پروفیشنل بی کاگنیسنٹ آف دا فیکٹ کہ آپ کے لیے شاید وہ آپ کو اس طرح سے اثر کرے کہ آپ اپنی ریزنیبل تھنکنگ جو ہے وہ کھو بیٹھے کسی ٹائم پہ. سیک ہیلپ. آپ کی فیملی, آپ کے فرینڈس تو ہیں ہی ہیں, لیکن اگر اس سے زیادہ آپ کو مدد کی ضرورت ہے تو پلیز ڈونٹ بی شائے. اگر یہ ایکس ہسبینڈ جو ہے انہوں نے یہ تھیراپی میں ہوتا تو شاید کم چانسز ہوتے ایسا ہونے کے, پھر بھی ہوتے ہیں لیکن شاید چانسز اس سے کم ہو جاتے. دیکھیے, اور پھر کچھ سائنس ہیں, کچھ لوگوں کی جس کو ٹاکسک میسکولینٹی بولتے ہیں کہ ایک ڈگری کی نارسسزم ہوتی ہے, ایک ڈگری کی مردانگی ہوتی ہے جو ایسٹ میں, ایسٹرن ہمارے ہاں کے جو مرد ہیں ان میں ذرا زیادہ ایکسپریس ہوتی ہے, کیونکہ اس کو ایز اے سوسائٹی ہم تھوڑا کنڈون کرتے ہیں تو وہ اور بھی زیادہ ایکسپریس ہونے لگتی ہے, وہ چیز ہوتی ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے کسی بھی سپریشن سے ڈیل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. کسی بھی قسم کی سپریشن ان کو لگتا ہے کہ وہ ابینڈن ہو گئے, وہ فیل ہو گئے, ان کے لیے یہ چیز ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اگر آپ کے اندر یہ ٹینڈنسیز ہیں, اگر آپ کے اندر وائلنس کی ٹینڈنسیز ہیں تو پلیز سیک ہیلپ. یہ شخص جب کسی اس اسٹیٹ آف مائنڈ میں جس میں اس نے قتل کیا, اگر آپ اس کے بہتر اسٹیٹ آف مائنڈ بھی رہے ہوں گے, اگر آپ اس میں اس کو پکڑتے اور اسے کہتے کہ بھائی اگر تم ایسی سوچ کی طرف جا رہے ہو جس میں اپنے آپ کو مار دو گے, اپنی ایک اور شخص کو, ایک اور انسان کو مار دو گے, تو پلیز اس کے لیے تم پروفیشنل ہیلپ لو. شاید یہ چیز ہونے کے چانسز کم ہوتے. ہماری سوسائٹی میں اس چیز کو ریکگنائز کرنا اور اس چیز کے لیے مدد مانگنا وہ ایک ٹیبو ہے, اور اس کو بھی بدلنے کی بہت ضرورت ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ باقی میسج جو بھی ہوں, باقی ڈسکشن جو بھی ہو, یہ ایک میسج جو ہے یہ ضرور پہنچے دیسیوں تک, ان جنرل سب تک, لیکن خاص طور پہ دیسیوں تک. اور بالکل جب آپ سپورٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کی فیملی اینڈ فرینڈس سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں, جو کہ انفارچونیٹلی ہماری
کلچر میں اتنی زیادہ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں بچوں کے پاس, تو یہ ہونا بھی بہت ضروری ہے ان کے پاس. آپ کا کیا خیال ہے نبی؟ میرے خیال سے تو یہ بالکل ہی یہ والا جو واقعہ ہے اس کے کانٹیکس میں آپ دونوں جو کہہ رہے ہیں وہ ٹوٹلی ریلیونٹ ہے, کیونکہ وہ تو بیچاری جان بچا کے شکاگو میں رہ رہی تھی, اپنی زندگی بنا رہی تھی. لیکن آپ کو نہیں لگتا اس کے پاس اگر اس کے پیرنٹس کی سپورٹ ہوتی؟ نہیں, اس کے پیرنٹس کے سپورٹ سے وہ اس کو کس طرح بچاتے. وہ اگر وہ چیٹنوگا ٹینیسی میں بھی رہ رہی ہوتی اور ایک جانور آ کے ایک بندوق کے ساتھ اس کو گولی مارنے پہ تلا ہوا ہوتا تو اس کے پیرنٹس بھی نہیں بچا سکتے تھے. میں یہ نہیں ان کو کنڈون کر رہا کہ میں نے جو اخبار میں جو پڑھا ہے, جو آپ نے مجھے بتایا, the parents were somewhat complicit in her torture is the sense I got, that she got no support from them, which is such a common refrain in the Pakistani American tradition. کہ آپ نے جیسے کہا کہ تم گھر سے جا رہی ہو تو اب تمہاری لاش ہی واپس آئے گی. That is the mindset that these animals live with. تھوڑا سا یہاں پہ ہوپ اگینسٹ ہوپ از ون تھنگ. کمپلیسٹ ہونا تو شاید بہت اسٹرانگ ورڈ ہے یہاں پہ. کمپلیسٹ یہ تو اٹس جسٹ جسے کہتے ہیں گریڈز کی بات. ایک لیول آف کمپلیسٹی ہوتی ہے اس طرح کی چیز کہ یو ہیو زیرو سپورٹ فرام اس. دوسرا لیول آف انوالومنٹ از کہ ہم خود ہی آپ کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیں گے اگر آپ نے ایسی حرکت کی, جو ہوتا ہے آپ کے آنر کلنگز وغیرہ میں. اس طرح کی چیزیں آپ بچا نہیں سکتے اس لڑکی کو. آپ کتنی ہی اس تعلیم کر لیں اس فیملی کی, اس لڑکی کی کتنی کاؤنسلنگ کریں, اگر وہ جانور ہے تو اس نے جانور والی حرکتیں کرنی ہیں. اس کے پاس گن ہے, اس نے آگے گولی چلا دینی ہے. تو دیٹ از دس کائنڈ آف کاؤنسلنگ ڈزنٹ ورک. وی نو دیٹ فار اے فیکٹ. دا وائلنس, گن وائلنس ان دس کنٹری اگر آپ دیکھیں تو اٹس ہر چیز مینٹل ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. اٹس ناٹ ورکنگ. وٹ ایور tools you have at your disposal right now, this Y chromosome disease is just uncontrolled. It's running rampant right now, and the women are the ultimate victims of this. Is there any other remedies other than mental health education that you can think of for preventing violence against women in this world? بھائی ایک تو وائلنس ان جنرل کم کرنے کی بات ہے, دوسرا وائلنس اگینسٹ ویمن ظاہر ہے اس کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, وہ کم کرنے کی بات ہے. لیکن اگین جیسا میں نے پہلے کہا, میں جو دیکھتا ہوں اس میں دو مین چیزیں ہیں. ایک فیملی کی, فرینڈس کی, سوسائٹی کی ریکگنیشن کہ ڈیورس اتنی بری چیز نہیں ہے. جب ضروری ہو تو اس کو ایکسیپٹ بھی کرنا چاہیے, اور جو اس کے تھرو جا رہا ہے اس کو سپورٹ کرنا چاہیے, کیونکہ ان کے لیے آلریڈی ایک ڈیفیکلٹ پروسیس ہے. نمبر ون چیز یہ ہے, یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ایز اے کمیونٹی. نمبر ٹو, ریکگنائز کرنے کی کہ ہم میں سے وہ لوگ, ہم زیادہ تر لوگ ہم میں سے جب اتنی بڑی اسٹریس سے گزریں گے تو وی نیڈ ہیلپ, وی نیڈ سپورٹ. سم ٹائمز سپورٹ فرام فیملی اینڈ فرینڈز از انف, سم ٹائمز وی نیڈ ٹو گو بیونڈ دیٹ اینڈ سیک پروفیشنل ہیلپ. جب ایسا موقع آئے تو ہمیں اس سے وی شوڈنٹ شائی اوے فرام اٹ, ہمیں اس سے ڈرنا نہیں چاہیے. تو یہ دوسری بات ہے. اسپیشلی اگر آپ میں یا آپ کے پیارے میں جو اس کے تھرو جا رہا ہے اس میں ٹینڈنسیز ہیں اس کی کرائسس سے ڈیل کرنے میں مشکل ہونے کی, ایسا اگریسو بیہیویئر ہونے کی, اگر آپ میں اس طرح کی ٹینڈنس, ایموشنلی انسٹیبلٹی کی ٹینڈنسیز آلریڈی ہیں, اور پھر آپ کرائسس میں سے جا رہے ہیں, تو پھر تو آپ کو ضرور پروفیشنل ہیلپ لینی چاہیے. تو میرے خیال میں یہ دو مین چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں اس سے, اور آگے کے لیے تاکہ اس کے چانسز کم ہوں. اس میں صرف میں ایک بات یہ ایڈ کروں گا کہ یہ it seems like we're grabbing this problem from the tail end. If you were to be more upfront about it, more proactive about it, we should talk about the upbringing of young men at the hands of their parents, in particular at the hands of the societies that they grew up in general. We raise children in such a way that role models, gender roles are assigned to them very early on. بچیوں کو گڑیا ملتی ہے, بچے کو پستول ملتی ہے. بچوں کی, لڑکوں کے جو اسپورٹس ہوتے ہیں they're all violence based sports. کہیں بھی جائیں اس میں مار پیٹ کے اسپورٹ. امریکہ میں خاص طور پہ they play football and hockey and so on, which are all hyper violent sports. ان کے جو روٹینز ہوتے ہیں اس میں بھی وائلنس بڑی بلٹ ان ہوتی ہے ہر کی. تو اگر آپ پرویکٹیولی کچھ کرنا چاہتے ہیں ایز اے سوسائٹی, یو نیڈ ٹو ایڈریس دیز تھنگس. کہ لڑکے کو بھی گڑیا دو کہ وہ اس میں بھی تھوڑی کچھ ممتا کی کیفیت پیدا ہو,
سوسائٹی کو پرزرو کرنے کی کیفیت پیدا ہو, نرچرر کی کیفیت پیدا ہو, رادر دین اے ڈسٹروئر کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, جو کہ پستول کا کیا کام ہوتا ہے, جان لینے کا کام ہوتا ہے پستول کا. فٹ بال میں کیا ہوتا ہے, یو آر اٹیکنگ این اینیمی اینڈ یو وانٹ ٹو کاز دیم فزیکل ہارم, which is very real, and this is what the child is learning, that violence is okay. So, that is the kind of approach we need to lessen the machismo that men suffer from because they have that stupid chromosomal abnormality called the Y chromosome. So, but I don't hear much of it. I don't hear parents being encouraged to raise gentlemen. You just don't see it. I don't see it. I see the exact opposite being perpetuated on a daily basis. Somehow, I grew up in a situation where my father said that the reason for me to exist is so nobody is unsafe around me. Why not impart? I thought that was a good lesson for a man to learn, that you are the protector. Why? Not because you have a bigger brain, which I didn't, because I had bigger muscles than the people around me. So your only role is that nobody should be harmed when you can prevent that harm. جو ندیم نے باتیں کی وہ بھی ہم نے سنی اور مسعود کی بھی. کوئی ایک, میرے خیال سے کوئی ایک حل نہیں ہے, کوئی ایک فارمولا نہیں ہے جس کو ہم اپلائی کریں گے اور سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. ہمیں ان سب چیزوں کو سوچنا ہے اور بیٹھ کے جو ہمارے گھر میں جہاں کوئی ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس کو امپلیمنٹ کر سکتے ہیں, ان چیزوں کو ہمیں کرنی چاہیے. ہمیں اپنے بچوں کو سپورٹ دینی ہے, فزیکل سپورٹ ہو یا مینٹل سپورٹ ہو. ان کو ہمیں لگتا ہے کہ کسی بھی طرح سے ہم جہاں اس سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے. ہر گھر کا مرد اگر یہ سن کے بڑا ہوگا کہ بیوی کی عزت کرو, بچوں سے پیار کرو, ماں کا احترام کرو, عورت کی عزت کرو, تو یہ مسئلے آہستہ آہستہ کم ہوتے جائیں گے. یہ ایک دن کا کوئی سلوشن نہیں ہے, اس کو صدیاں لگیں گی, لیکن اگر آج ہم سٹارٹ کریں گے تو ہوپ فلی ہم کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے کچھ سالوں میں. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اس طرح کی اور بہت ساری ڈسکشنز ہم آپ کے سامنے لے کر آتے رہیں گے. پلیز کامنٹس میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ڈسکشن کیسی لگی, مسعود اور ندیم کے خیالات, اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا, لائک کرنا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. تھینک یو سو مچ.